बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान का सियासी बहरान बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है, ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्टेज पे जा रहा है जहाँ पे फिर अज़ीज़ हम वतनों के अलावा कोई और नहीं मसला हल कर सकता, और हम बढ़ रहे हैं अज़ीज़ हम वतनों की तरफ। और मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जिस स्टेज पे इस मुल्क को जो 14 जमाती इत्तेहाद है वो लेके जा रहा है, और ख़ास तौर पे दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, और मुस्लिम लीग नवाज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है कि जिस तरीके से जिस तरफ बढ़ रहे हैं गिरफ्तारियां, मार धाड़ और लोगों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, और जिस तरीके से FIA और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस स्टेट बना के रख दिया गया है, आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क जो है और मुल्क के इदारे और ख़ास तौर पे मुक़्तदर हल्के वो खामोश रह सकेंगे। और ऐसी ऐसी सदाएँ आ रही हैं, ऐसी सदाएँ आना शुरू हो गई हैं, पार्लिमान में आवाज़ें उठना शुरू हो रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर मामलात को ना सुलझाया गया और अगर हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ना किया और हुकूमत इंतखाबात की तरफ ना गई, तो फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि जनरल कोई आएंगे, वो मार्शल लॉ लगा देंगे और इक़्तिदार उनको संभालना पड़ेगा और उसके बाद चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये जो 14 जमाती इत्तेहाद है ये बन चुका है वबाल जान, और ये वबाल जान जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे बाजवा साहब, ये मौजूदा फ़ौजी क़यादत के लिए, मौजूदा GHQ के लिए, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये वबाल जान बन गया है। और वबाल जान ही नहीं बल्कि अब ये एक ऐसा कंबल बन गया है कि उनको भी अपनी लपेट में ले रहा है। वो एक ऐसी आग लगा रहे हैं, एक ऐसी आग लगा रहे हैं 14 जमाती इत्तेहाद जो है और दो बड़ी जमातें ख़ास तौर पे एक ऐसी आग लगाने की तरफ जा रहे हैं कि ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चोरी, सीनाजोरी और उससे भी आगे अब डाका ज़नी वाली ज़हनियत है, उस तरफ चले गए हैं। क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है, ख़ास तौर पे मैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो ख़ास तौर पे ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की जाती है और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे खुफिया हाथ हैं, इसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके पीछे मिलिट्री लीडरशिप है, ये बात की जा रही है। लेकिन अब जो है, अब जो चीज़ें, मेरी अपने एक बहुत ही हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं लाहौर में और फिर एक लाहौर इस्लामाबाद में, बड़े वाक़फ़ान हाल, और वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, रजीम चेंज को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। नाम ही मैं लूँगा, 2-3 दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जो निगरान हैं, निगरान ज़्यादा बातें जो हैं वो सुन रहे हैं जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, यानी कि मरियम बीबी की, इनके अलावा वो किसी और की बात ही नहीं सुनते, और इस वक्त मुकम्मल तौर पे गिरफ्त है। मैंने आपको पिछले भी एक व्लॉग में बताया था, पिछला तो शेख साहब से मुतालिक था, उससे पिछले वाले में बताया था कि गवर्नर साहिबान से पास जाएं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें, गवर्नर पंजाब के पास चले जाएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास चले जाएं, उनसे उन्हें कहा जाता है कि भैया आपका ये आईनी जिम्मेदारी है कि आप तारीख दें इलेक्शन की। वो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम आपको बताते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से पूछते हैं या जरदारी साहब से पूछते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करते हैं कि जी मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं मैं ज़रा आपको बताता हूं। वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब से बात करते हैं, कोई जवाब नहीं आता, तो गवर्नर साहिबान को कहा जा रहा है कि अभी तारीख ना दें। अब ये यहाँ तक मामला आ चुका है, इलेक्शन की तारीख वो नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको अपॉइंट करने में इमरान खान साहब बता चुके हैं कि उनको किसने अपॉइंट करवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उससे भी ज़्यादा करीब उनकी जो कुर्बत है, अब मेंबर्स जो बैठे हैं वो जो पीपल्स पार्टी के सिंध से आए हुए पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो सईद मेहदी साहब के हैं, दामाद हैं, और सईद मेहदी साहब कौन है, वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और जब
یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے مدت پوری کرنے کے بعد، جو 2018 میں، تو سعید مہدی صاحب ہی سب کچھ تھے، وہ بھی ایک اہم پوسٹ پہ فائز تھے، اور سعید مہدی صاحب ہی باجوہ صاحب کے دست راست تھے۔ تو یہ اب جو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی اب ذرا تھوڑا سا ہر بات پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں، مثلا صحافیوں کی گرفتاری کا معاملہ ہے، عمران ریاض خان صاحب کو وہ ایف آئی اے نے اب روکے رکھا مسلسل، اور اس کے بعد میری اور بات ہوئی کہ یہ دن میں ہی پتہ چل گیا تھا، ایک دن میں ہی پتہ چل گیا تھا جی وہ لسٹ بن گئی ہے، اور اس میں پولیس کو خاص ہدایات دی گئی ہیں اور نگراں حکومت نے دی ہیں، اور اس میں عارف حمید بھٹی صاحب کا نام، سمیع ابراہیم صاحب کا نام، قاضی سعید صاحب کا نام، اور دیگر اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی اس طرح کا خوف و ہراس۔ یہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، اب شیخ رشید صاحب زمانہ ازل سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کہلائے جاتے ہیں، وہ ان کو وہ زرداری صاحب والے معاملے میں کہ جی دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے اس پہ بیل کروائی، نوٹس ہوا، لیکن ان کو دوسرے مقدمے ایف آئی آر درج کر کے اسی میں معاملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہوا، ابھی انہوں نے بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں رکھا گیا، کیسے رکھا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب سینہ زوری کی جا رہی ہے، اور وہ بھی دھڑلے سے، اور اس کی ایک زندہ مثال جو ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب مشاہد حسین سید صاحب نے سینٹ میں گفتگو کی، اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جنرل آئندہ خان آ رہے ہیں، اور یہ الیکشن کروانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر ملٹری نے آنا ہی ہوتا ہے اور مارشاء اللہ لگنا ہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بولے ان سے استعفیٰ لے لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، شاہد خاقان عباسی صاحب استعفیٰ، اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب استعفیٰ، اب مشاہد حسین سید صاحب انہوں نے ایک بات کی، معقول بات کی، سینٹ میں بات کی، اور فلور آف دا ہاؤس بات کی، اس میں رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی، سارے بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ انتخابات کی طرف جائیں، 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ان کا الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، لیکن نہیں۔ اسی طریقے سے پشاور کا جو ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، لیکن جیسے ہی ابھی حادثہ ہوتا ہے، جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں، جو لائک مائنڈڈ بہت سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں، اینکرز بھی ہیں، بڑے مایہ ناز ہیں، انہوں نے فوراً ٹویٹ کرنا شروع کر دیا الیکشن سے متعلق، اس کو الیکشن سے جوڑ دیا۔ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، خون کے لوتھڑے پڑے ہیں، لاشیں پڑے ہیں، ان کو کسی نے اٹھایا نہیں، اور الیکشن، اور اس پہ اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو دیا گیا کہ بھائی خدا کا خوف کریں، یہ لاشیں پڑے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں جو ان کو کاؤنٹر کرنے والے تھے ان سب کا ایک مجموعہ اکٹھا کر کے ان کو کہا گیا سوشل میڈیا پہ یہ کمپین نئی شروع ہوگی، یہ اینٹی آرمی ہے، یہ کہا گیا کہ یہ اینٹی آرمی بن گئے، کسی کے سامنے کوئی نشان بنا دیا، کسی کے سامنے کوئی نشان بنا دیا، یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور مشاہد حسین سید بھی بڑے کھل کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے نہ ہوا اور الیکشن نہ اناؤنس کیے گئے، کیونکہ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور الیکشن سے بھاگنا کس لیے، اور یہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، یہ کل جو بہاولپور میں ری لانچنگ ہوئی ہے، مریم صاحبہ نے جو ری لانچ کیا ہے مسلم لیگ نواز کو، جو ورکرز کنونشن تھا، اس کی فوٹیج دیکھ لیں، اس کی فوٹیج عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کر دی، وہ فوٹیج لے کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی، اس کے بعد عمران ریاض بھی رڈار پہ آ گئے، اور وہ فوٹیج ہے کہ حال خالی پڑا ہے، شادی حال میں یہ ورکرز کنونشن کیا گیا تھا، اس میں لوگ نہیں آئے، اور وہ میں سارا دن سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ مریم صاحبہ اتنی غصے میں کیوں ہیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس قدر غصے میں وہ تقریر کر رہی تھی۔ وہ شام کو میں نے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ وجہ ہے، تو رانا صاحب ادھر گئے ہوئے تھے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ 3 حالانکہ ادھر وزیر تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حالات جو تھے وہ ہمارے سامنے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثبت نتائج، یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے عمران ریاض کو کوئی اٹھائے اس وقت، کیونکہ 29 نومبر سے پہلے سچویشن اور تھی، 29 نومبر کے بعد کی سچویشن میں ابھی بھی کہتا ہوں، لوگ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں،
کہ نہیں یہ سب ایک ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ 29 نومبر سے پہلے کی پالیسی باجوہ صاحب کی پالیسی چل رہی تھی، 100% چل رہی تھی. اور یہ جو ٹرانزٹ ہو رہا ہے، یہ جہاں عاصم منیر صاحب آئے ہیں، نئی فوجی قیادت آئی ہے، کیونکہ یہ 3-4 مہینے جو ہوتے ہیں ابتدا کے، اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی آرمی جو ہوتے ہیں لوگ، وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس میں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ری شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. 3-4 مہینے کا وقت یہی ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا، وہ بھی جب تک راحیل شریف صاحب تھے، یا راحیل شریف، اس وقت تک وہ چیزیں چل رہی تھی آگے. لیکن جیسے ہی باجوہ صاحب آئے، اور سب سے پہلا حملہ ہی ان پہ یہ ڈان لیکس والا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ڈان لیکس کا والا اس کے بعد پھر ٹویٹ واپس ہوئی، پھر ڈیلیٹ کروائی گئی، پھر سب کچھ کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سارا ملبہ ادھر ڈال رہے ہیں فوجی قیادت کی طرف. اور حقیقی معنوں میں اگر دیکھیں تو یہ ان کے ساتھ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ نئی لیڈرشپ آئی ہے، ابھی سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا، اس وقت جتنا پریشر ڈال دیا جائے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور مشاہد حسین سید، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یہ سب کے سب بتا چکے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں، اور ایک دوسری سائڈ پہ معاملات جا رہے ہیں. اور جو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ انتخابات نہیں کروا رہے، اور یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ چاہتے کیا ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے نیریٹو ان کا یہ بنا چکے ہیں نیریٹو کہ جی ہم تو بیٹھے تھے گھر، ہمیں تو باجوہ صاحب نے بلا کے اور ہمیں اقتدار دے دیا، اور اس آگ میں دھکیل دیا، اور ہم نے مشکل فیصلے کر دیے، معیشت کے فیصلے کر دیے. تو اپنے سارے کام فرسٹ پریورٹی پہ کیے، جو اپنے کام تھے، جو لیجسلیشن تھی، اوورسیز پاکستانی لیجسلیشن ختم، واپس الیکٹرانک ووٹ واپس ختم، اوورسیز کو ووٹ دینے کا حق واپس، وہ بھی ہو گیا. وہ ساری چیزیں صاف کی. پھر اس کے بعد NRO2 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن کی گئی، نیب ترامیم کی گئی، اور سب سے پہلے وہ اتنی برق رفتاری سے ہوئی، اور سارے مقدمے آہستہ آہستہ واپس ہو گئے. اور ان کو اب سپریم کورٹ بھی ایڈریس کر رہی ہے، ہائی کورٹ بھی ایڈریس کر رہی ہے. اتنی کھچڑی مچا دیں، اتنا گند ڈال دیں کہ اس کو صاف کرتے کرتے بھی مدتیں لگ جائیں. تو جو ریلیف انہوں نے لینا تھا پریورٹی پہ، وہ لے چکے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے لے چکے ہیں. یعنی خود ہی ملزم، خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی لیجسلیٹر، سب کے سب خود ہی کام کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اور اب یہ چاہتے، اب یہ ان کی مرضی اور منشا کیا ہے، یہ شاید ہمارے پنڈی کے دوستوں کو سمجھ آ جائے. یہ ان کا پہلا نیریٹو تو یہ تھا کہ ہمیں تو یہ خود لے کے آئے ہیں، یہ ہمیں خود لے کے آئے ہیں، کیونکہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی جو گردان پڑی تھی اس سے حاصل ہو گئی، اس سے آزادی حاصل ہوئی، یہ ہمیں لے کے آئے ہیں. اور دوسرا اب یہ کیا ہے، اب ان کا ہوگا کہ دیکھیں ہمیں لانے والے بھی خود ہی، اور اب ہمیں نکال رہے ہیں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. یہ ہے وہ چیز، کیونکہ انہوں نے نہیں کہنا، انہوں نے زبان سے نہیں کہنا کہ الیکشن کروائیں. لیکن جب معاملات ہی اس قدر خراب ہو جائیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کے ڈار صاحب آ گئے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب خود آ گئے، حمزہ شہباز پنجاب میں آ گئے، یعنی اپنے گھر سے کسی کو باہر کوئی چیز کسی کو نہیں دینی. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ سمیٹنے کی طرف جا رہا ہے. یہ سارا سسٹم سمیٹا جائے گا، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہوتا ہے. اور پھر یہ نہ کہنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. تو اگر پولیٹیکل پلیئرز سمجھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اب سمجھنے کے طرف جا رہے ہیں، بلکہ یہ پکڑ دھکڑ کی طرف جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کریں، اندر کریں، جیل بھریں، اور بیٹھے رہیں آرام سے اور اقتدار کے مزے لوٹیں. ہم پنجاب کا الیکشن بھی نہیں کروانا چاہتے، خیبر پختونخوا کا بھی نہیں کروانا چاہتے، قومی اسمبلی کا بھی نہیں کروانا چاہتے. 35 سیٹیں آئیں گی، ہم اپنی مرضی ہے 35 سیٹوں پہ شیڈول کر دیں.
یہ سارے کرائسس کے ذمہ دار جو ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب، اور گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب جن سے لے رہے ہیں ہدایات، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس سے آگے جائیں شہباز شریف صاحب، اس سے آگے جائیں زرداری صاحب، اس سے آگے جائیں نواز شریف صاحب. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو جناب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے اگلا اقتدار دیا جائے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ایکسٹرنل پلیئرز بھی بہت حد تک انوالو ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کرائسس سے پاکستان کو نکال لے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.